हमारे माशरे में मखसूस तबका है जो कि कहते हैं हम सारा साल गोश्त खाते हैं, तो इसलिए हम कुर्बानी के पैसे निकाल के वो किसी गरीब को जो है वो दे दें, या फिर किसी की बेटी के जहेज ले दें, या किसी को घर बना दें। तो इसके बारे में हमारी शरीयत मुहम्मदिया का क्या हुक्म है? जो कुर्बानी है वो साहिब निसाब के ऊपर है, चाहे वो मर्द है या वो औरत है। औरत के ऊपर भी कुर्बानी लाजिम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त दानियल इकराम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दानियल के साथ। जी, आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें हमने अपनी तरफ मदऊ किया है, वो उन्हों की तारीफ़ में यही सबसे बड़ी बात है कि वो शरीयत मुहम्मदिया के पाबंद हैं। उन्हों वो आलिम दीन हैं, उन्हों का नाम है कारी राशिद अल मदनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। जी माशाल्लाह, हमने आपको इसलिए ज़हमत दी है, कुछ कुर्बानी के हवाले से हमें सवालात आए थे, उन लोग हमने आपसे जवाब लेने थे, तो आपकी इजाज़त चाहते हैं शो स्टार्ट करने के लिए। अच्छा, सबसे पहला सवाल है, ये जो कुर्बानी है इसकी तारीख़ क्या है इस्लाम में? जी माशाल्लाह, आपका बड़ा ही अच्छा सवाल है। कुर्बानी की तारीख़ क्या है? जी, तो एक बात याद रखें कि जितना इंसान की तारीख़ पुरानी है, जब से इंसान की इब्तिदा हुई है तब से कुर्बानी की तारीख़ शुरू हुई है। जैसा कि हम कुरान पाक के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का वाक़या पढ़ते हैं, तो उसमें दो बेटों की कुर्बानी का ज़िक्र है। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र। फरमाया कि उन दोनों ने कुर्बानी की, एक की अल्लाह पाक ने कबूल फरमा ली और दूसरे की कबूल ना की। तो गोया कि जब से इंसानियत की इब्तिदा हुई है तब से ही ये कुर्बानियाँ शुरू हैं और अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह के रास्ते में अपनी कुर्बानियाँ पेश करते आ रहे हैं। इसी तरह कुरान पाक के अंदर ये भी फरमान है कि वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना, कि अल्लाह पाक ने हर उम्मत के लिए इस कुर्बानी को लाजमी करार दिया। तो जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का ज़िक्र मिलता है। तो फिर हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, कि आप नमाज भी पढ़िए और अपने रब के लिए कुर्बानी भी कीजिए। जी, अगला सवाल आपसे ये है, अक्सर लोग कहते हैं कि कुर्बानी जो है कुरान पाक में मुख्तसर सी है, और कुछ लोग हैं वो भी कहते हैं सारी कुर्बानी का जो है वो अहदीस में है। तो कुरान में कुर्बानी के हवाले से कौन सी आयतें और कहाँ मौजूद हैं, और अहदीस में चंद आयतें बता दीजिए, और क्या तरीक़ा है कुर्बानी करने का? जी देखें, कुरान पाक के अंदर भी कुर्बानी का ज़िक्र है और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी कुर्बानी का ज़िक्र है। इसी तरह जो हमारे सलफ़ सालिहीन यानी कि नेक सालिहीन बंदे गुज़रे हैं, सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान हैं, उनके वाक़यात, उनके बारे में भी रिवायात मौजूद हैं कि वो कुर्बानी किया करते थे। तो कुरान पाक के अंदर तो देखें सूरह कौसर है। सूरह कौसर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को दो चीज़ों का हुक्म दिया। पहले नमाज का हुक्म दिया, उसके फ़ौरन बाद कुर्बानी का हुक्म है। फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, फरमाया कि मेरे महबूब आप नमाज भी पढ़िए अपने रब के लिए और कुर्बानी भी कीजिए। और यहाँ पर देखें कि जो ये अल्फाज हैं फ़सल्लि, इसको अरबी के अंदर कहा जाता है अमर, यानी कि हुक्म देना, कि ये अल्लाह का हुक्म है कि आप नमाज पढ़ें। इसी तरह वन्हर, ये भी अरबी के अंदर हुक्म के माना में आता है कि आपके रब का आपको हुक्म है कि आप कुर्बानी कीजिए। तो इसी तरह जैसा कि मैंने पहले भी बयान किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों की कुर्बानी का ज़िक्र है, वो भी कुरान पाक के अंदर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे की कुर्बानी का ज़िक्र है कि अल्लाह पाक ने उनसे फरमाया कि अपने बेटे को ज़बह कीजिए, कुर्बान कीजिए, वो भी कुरान पाक के अंदर है। तो कुर्बानी का ज़िक्र कुरान पाक में भी है
اور یہ والی جو آیت مبارکہ ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اس میں بھی یہ ہے کہ ہر امت کے اوپر قربانی لازمی قرار دی گئی، تو یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، اس میں بھی قربانی کا ذکر ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نماز بھی پڑھتے تھے، قربانی بھی کرتے تھے، اور اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں کہ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ فرمائیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی، میری موت، وہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حدیثوں میں کیسا ذکر ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بیٹی ہیں، ان سے فرمایا کہ آپ اپنی قربانی کے پاس رہو، جب قربانی کی جا رہی ہو اس جانور کے پاس رہو، فرمایا کہ اس کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اچھا، تو اگلا سوال ہم آپ سے یہ کرتے ہیں، اکثر لوگ جو ہیں وہ بڑا پریشان ہوتے جانور خریدنے وقت، قربانی کے لیے کتنے سال یا کتنے ماہ کا جانور ہونا ضروری ہے، اور چھترا جو ہوتا ہے، بکرا، انہوں کی قربانی جائز ہے؟ جی، یہ بھی آپ کا بہت اچھا اور بڑا اہم سوال ہے کہ جانوروں کی عمر کے حوالے سے دیکھیں، جو بڑے جانور ہیں جس کے اندر گائے ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، یہ بڑے جانور، ان کی عمر کے بارے میں بتایا گیا کہ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ بالخصوص جو اونٹ ہے، اونٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ 5 سال کا ہو، اور جو گائے ہے، بھینس ہے، ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ یہ 2 سال کے ہونے چاہیے، 2 سال کے۔ اور جو چھوٹے جانور ہیں، بکری ہے، دمبا ہے، اسی طرح چھترا ہے، ان کی عمر کے بارے میں بتایا گیا کہ 1 سال کے ہونے چاہیے۔ لیکن جو دمبا یا چھترا ہے اگر 6 ماہ کا بھی ہے لیکن وہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے تو پھر اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ قربانی کے لیے جانور میں کون سی شرائط ہونا ضروری ہے قربانی کے لیے وہ جائز ہو جائے؟ جی، ایک تو دیکھیں ان کی عمر کے لحاظ سے، ایک تو یہ بھی شرط ہے کہ ان کی عمر پوری ہونی چاہیے، جو شریعت مطہرہ نے بتائی ہے کہ بڑے جانوروں کے لحاظ سے جو عمر بتائی گئی وہ تمام شرائط ان کے اندر عمر کے لحاظ سے پائی جانی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کہ وہ جانور عیب دار نہ ہو، کوئی ایسا عیب، یعنی کہ کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں کہ جو مختصر ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، اور وہ ان کی قیمت کے اندر کوئی فرق نہیں آتا اور دیکھنے والے کو بھی وہ عیب محسوس نہیں ہوتا، اور کچھ عیب بڑے ہوتے ہیں کہ قیمت کے اندر ان عیبوں کی وجہ سے فرق آ جاتا ہے اس جانور کی قربانی میں، اس کی قیمت میں۔ تو اگر ایسا کوئی عیب ہے تو وہ جانور قربانی کے اوپر جو ہے قربان نہیں کیا جائے گا، اس کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی جانوروں کے لیے شرط ہے۔ ہاں، بعض جو ہے جانور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ناپاک چیزیں بھی کھا لیتے ہیں، جیسے بکروں کے اندر ہے، اور اسی طرح گائے وغیرہ کے بعد جو کھلی رہتی ہیں وہ غلیظ چیزیں بعض دفعہ کھا جاتی ہیں۔ تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر کوئی ایسی گائے ہے یا ایسا جانور ہے اور اس کے بدن سے اسمیل وغیرہ آتی ہے تو ایسے جانور کی قربانی مکروہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو ایک ہمارے معاشرے میں مخصوص طبقہ ہے جو کہ کہتے ہیں ہم سارا سال گوشت کھاتے ہیں، تو اس لیے ہم قربانی کے پیسے نکال کے وہ کسی غریب کو جو ہے وہ دے دیں، یا پھر کسی کی بیٹی کے جہیز لے دیں، یا کسی کو گھر بنا دیں۔ تو اس کے بارے میں ہماری شریعت محمدیہ کا کیا حکم ہے؟ جی، یہ بڑا ہی اہم سوال ہے آپ کا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کچھ مخصوص لوگ ایسے ہیں کہ جو اس طرح کے وسوسے لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈالتے ہیں کہ اتنے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، اتنے جانوروں کا گوشت کیا جاتا ہے، گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ مال کا ضیاع ہے، اس طرح مال ضائع ہوتا ہے، فضول ہوتا ہے، بہتر ہے کہ اتنے ہی پیسے کسی اور کام کے اندر، رفاہی کاموں کے اندر لگا دی جائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بڑا ہی ایک اہم نکتہ ہے کہ یاد رکھیں کہ جو چیز اللہ کے حکم کے تابع ہو، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جو پیسہ خرچ کیا جائے
جو مال خرچ کیا جائے وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ اس کو ہم فضول خرچی نہیں کہیں، کیونکہ اس کے اوپر اللہ کا حکم آ گیا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ فضول خرچی یا مال کا ضیاع وہ ہوتا ہے جس کے اندر نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو۔ دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر، دین کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ہوتی ہے فضول خرچی اور مال کا ضائع کرنا۔ جبکہ جو قربانیاں ہیں یہ مال کا ضیاع نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے کوئی فائدے نہیں ہیں۔ قربانیاں کرنے سے دنیا کا بھی فائدہ ہے، دین کا بھی فائدہ ہے۔ اس کا گوشت ہی لگا لیں، اگر تو گوشت کو پھینک دیا جاتا پھر تو سمجھ میں آتا کہ یہ مال ضائع ہو گیا۔ اس گوشت کو کھایا جاتا ہے، خود کھاتے ہیں، دوست احباب کو کھلاتے ہیں، غریب لوگ کھاتے ہیں، اور پھر اسی طرح جو اس کی کھال ہے اس کو فروخت کیا جاتا ہے، وہ بھی استعمال میں آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب جانوروں کو پالا جاتا ہے تو کتنے لوگ ہیں ان کو پالتے ہیں، اور ان کا پورے سال کا جو معاش ہے، جو کھانا ہے، پورا رزق جو ہے وہ انہیں جانوروں کے اوپر ہوتا ہے، وہ اس کی تیاری کرتے ہیں۔ تو اس طرح کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ مال کا ضیاع ہو یا کسی اور کام کے اندر لگا دیا جائے۔ دیکھیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اور طریقے بھی ہیں، پورا سال ہے جو آپ غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں الگ حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس کو خرچ کرو۔ تو وہ پورا سال حکم ہے اس کا۔ جب قربانی کا دن آتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اپنے جانوروں کو اللہ کے راستے میں قربان کرو، ان کو ذبح کرو۔ چونکہ یہاں پر یہ حکم ہے تو اس حکم کی تعمیل داری کی جائے گی، عمل کیا جائے گا۔ اور جو پورا سال ہے اس کے لیے الگ حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو اس وقت ہم غریبوں کو مزید دے سکتے ہیں، اور غریبوں کی جو بچیاں ہیں ان کی شادیاں بھی کروا سکتے ہیں، تو پورا سال ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ جی آپ سے ایک اور سوال تھا کہ بچے کی قربانی، عورت کی قربانی اور مرد کی قربانی، انہوں میں کیا فرق ہے؟ اکثر ایسے گھر ہیں جہاں عورت کے پاس اچھا خاصا زیور، تولے زیور ہوتا ہے، پر قربانی کے وقت وہ کہتی ہیں ہمارا شوہر کر رہا ہے قربانی تو اس کے لیے ہمارا فرض نہیں ہے قربانی۔ جی دیکھیں، جو قربانی ہے وہ صاحب نصاب کے اوپر ہے، چاہے وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے۔ عورت کے اوپر بھی قربانی لازم ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی، پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ قربانی کیا کرتی تھی، اور باقاعدہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ اپنی قربانی کے پاس رہو، جب اس کو ذبح کیا جائے، قربان کیا جائے، اس کے پاس رہو۔ تو وہاں پر حکم ہے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حکم دیا جا رہا ہے قربانی کا، اور وہ قربانی کر رہی ہیں۔ تو اسی طرح آج بھی جس طرح مرد کے اوپر قربانی لازم ہے، اسی طرح عورت کے اوپر بھی لازم ہے۔ ہاں صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، مرد ہے تو مرد کے اوپر ہوگی، عورت ہے تو عورت کے اوپر ہوگی، دونوں ہے تو دونوں کے اوپر ہوگی۔ جو نابالغ بچے ہیں، جو 12 سال سے 15 سال سے کم ہیں، نابالغ ہیں، بچیاں یا بچے، ان کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ قربانی کی شرائط میں بالغ ہونا بھی ہے کہ مسلمان بھی ہو، بالغ بھی ہو۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ صرف مرد ہو عورت نہ ہو، مرد کے اوپر بھی ہے، عورت کے اوپر بھی ہے۔ جو جنہوں کے عزیز بڑے والدین وغیرہ فوت ہو جاتے ہیں تو انہوں کے نام کی قربانی کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی قربانی کا دیکھیں جو مطلب ہے اور معنی ہے وہ ہے قرب حاصل کرنا، نزدیکی حاصل کرنا، اللہ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ تو دیکھیں عبادت جو ہوتی ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس کے مختلف ذریعے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے، اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کر دیا جائے، تو یہ بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو قربانیاں اگر فوت شدگان کے حوالے سے کی جائیں کہ یہ ہماری قربانی ہمارے فلاں والد صاحب کی یا والدہ کی ہے جو فوت ہو گئی ہیں، ہاں اگر اپنے اوپر لازم ہے پہلے اپنی کریں، اور اس کے بعد جو ہے اگر ان کے نام کی جائے گی تو مقصد یہ ہوگا کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ مقصد ہوتا ہے، تو ایسے کرنا جائز ہے۔ اور اس کے گوشت کا طریقہ کار وہی ہوگا کہ جو عام ہم استعمال کرتے ہیں کہ 3 حصے کر کے
کہ خود بھی کھائیں گے، غریبوں کو دیں گے اور دوست احباب کو دیں گے، تو مردوں کی قربانی کرنا یہ جائز ہے اور اس کے گوشت کا طریقہ کار بھی وہی ہوتا ہے۔ قربانی کے جانور میں بچے بھرے کا عقیقہ کرنا جائز ہے؟ جی، قربانی کے جو جانور ہوتا ہے، جو بڑا جانور ہے، اس کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، تو ان 7 حصوں میں سے اگر کوئی 1-2 حصہ یا زیادہ حصے وہ عقیقے کے کرنا چاہتا ہے، ساتھ قربانی بھی کر رہا ہے، تو یہ جائز ہے، چاہے وہ چھوٹے کی ہو چاہے وہ بڑے کی ہو، قربانی ہو یا عقیقہ ہو، وہ چھوٹوں کا ہو یا بڑا ہو، ایک بڑے جانور کے اندر دونوں حصے مل سکتے ہیں، قربانی والا حصہ بھی عقیقے والا حصہ بھی کرنا جائز ہے، کیونکہ عقیقہ بھی ایک لحاظ سے قربانی ہے، قرب حاصل کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور قربانی کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اکثر لوگ ہیں اتنے مہنگے جانور خرید لیتے ہیں اور پھر قربانی کرنے کے بعد یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمارا جانور اس سے بہتر تھا، ہمارا جانور گلی میں کھڑا ہوا پتہ چلتا تھا، تو اس کے بارے میں کیا ہمارا شریعت جو ہے وہ کہتی ہے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایسے لوگوں کو فرمایا کہ جو فخر کرتے ہیں، فخر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، کہ جو ان اللہ لا یحب من کان مختارا فخورا، تو اس کے اندر فخر کا ذکر بھی ہے کہ دوسروں کے اوپر بڑھائی بیان کرنا، بڑھائی کا اظہار کرنا کہ ہم دیکھو ایسا جانور لے کر آئے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا معاملہ کہ اپنا دوسروں کے اوپر اپنا بڑا پن ظاہر کرنا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا ہے، تو پھر یہ چیز ریاکاری کے اندر بھی آ جاتی ہے۔ اگر صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کے طور پر ایسا کیا تو اس کے اوپر اگرچہ وہ 10 لاکھ بھی خرچہ کر دے تو اس کو سوائے گوشت کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اللہ کی رضا اور جو اجر اور ثواب ہے وہ اس کو نصیب نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک ریاکاری ہو جائے گی، صرف گوشت حاصل ہو سکتا ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اکثر لوگ اس چیز پہ بھی قربانی نہیں کرتے کہ ہمارا یہ ملک مقروض ہے، تو اس لیے ہم اس کے رہنے والے رہائشی ہیں، تو اس لیے ہم بھی قرضئی ہیں، تو اس کے بارے میں ہماری شریعت کیا حکم جو ہے وہ دیتی ہے؟ دیکھیں، ایسے لوگوں کے بارگاہ کے اندر یہ عرض ہے کہ جو اتنی ملک کی فکر کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اپنے ملک سے اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے، یہ ایک ایمان کی علامت ہے، لیکن اس کے لیے اور دوسرے ذرائع بھی ہیں۔ ٹیکس ہے وہ صحیح معنوں میں ادا کرے، زکوٰۃ جب آتی ہے صحیح معنوں میں ادا کرے، اس کے علاوہ بھی آپ اپنے ملک کے لیے اپنا سرمایہ فروخت کریں، اس کے لیے محنت کریں، کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف قربانی کے دنوں کے اندر ہی ہمیں ملک کا قرضہ یاد آئے اور باقی پورا سال ہم ملک کے لیے کوئی کام نہ کریں، ٹیکس صحیح معنوں میں ادا نہ کریں، تو پھر اس طرح جو ہے وہ ہم اپنے ملک کے ساتھ صحیح معنوں میں مخلص نہیں ہیں۔ تو لہٰذا جو قربانی کا حکم ہے یہ اللہ کا حکم ہے، قرضہ ملک کا ادا کرنا وہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی قرآن میں ہمارے کوئی ایسی آیت موجود نہیں ہے۔ ہاں، قربانی کے بارے میں آیت مبارکہ موجود ہے، ملک کے بارے میں محبت ہے، کوشش ہونی چاہیے، لیکن اس کے دوسرے ذرائع ہیں، مختلف طریقے ہیں، جب انشاءاللہ تعالی ہم ان کے اوپر عمل کریں گے تو یہ ہمارا قرضہ بھی دور ہو جائے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا، مزید تھوڑا ٹائم اور جو ہے وہ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں تھوڑا ٹائم اور دیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا ہے اس کے جب حصے کیے جائیں تو پائے اور سیری جو ہے اس کو بھی بیچ میں شامل کیا جائے یا علیحدہ؟ جی، یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ تو بعض لوگ وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں، کچھ پرانی جو رسمیں ہیں یا پرانے بزرگ ہیں وہ مختلف رسمیں جو ہے وہ لوگوں سے انہوں نے حاصل کی اور پھر اسی کے مطابق وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جو چیزیں جانور کے اندر گوشت ہیں اور کھانا ان کا حلال ہے، وہ تمام چیزیں ان کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ دیکھیں، اس کے اندر وہ سری بھی آتی ہے اور جو چیزیں بھی مطلب حلال ہیں اسی گوشت کا وہ حصہ ہیں، جس طرح دوسرا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو یہ بھی ان کے اندر شامل کیا جائے گا اور ان تمام کے 3 حصے کیے جائیں گے۔ ہاں، بعض چیزیں جانوروں کے اندر ایسی ہیں کہ جن کا کھانا جائز نہیں ہے، جیسا کہ خون نکلتا ہے، اس کی آنتیں ہیں، اور اسی طرح
کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر غلاظت ہوتی ہے تو وہ چیزیں کھانا جائز نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ جس چیز کا حکم ہے کہ وہ جائز ہے تو اس کے پھر 3 حصے ہی کیے جائیں گے۔ آج کا آخری سوال میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، جس کے نام کی قربانی ہو کیا اسے جانور کو ذبح کرنے کے لیے چھری کو ہاتھ لگانا ہے یا پھر ذبح جو ہے وہ کیا جائے؟ کیونکہ بعض ہمارے لوگ ہیں جو کہ قربانی کرتے ہوئے ڈرتے بھی ہیں، اور جو قربانی جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ جو کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے وہ جانور کو اتنی اذیت دیتے ہیں کہ وہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ جی آپ کا یہ سوال بہت اچھا ہے۔ دیکھیں قربانی خود کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، تو پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس کی قربانی ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس قربانی کو کرے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ لیکن اگر جو ہے کوئی خود اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا، اس کو مہارت نہیں ہے، تو پھر دوسرے شخص سے، کوئی نیک پرہیزگار شخص ہو، اس سے قربانی کروائی جائے جو اس کے احکامات کو، مسائل کو جانتا ہو۔ ہاں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب قربانی کوئی کر رہا ہوتا ہے تو جس کی قربانی ہوتی ہے وہ بھی آ کر چھری کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے، تو اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جتنے لوگ چھری کے اوپر ہاتھ رکھیں گے ذبح کرنے کے لیے، ان سب کے اوپر تکبیر کہنا، جو وہاں اس وقت جانور کو ذبح کرنے کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے، ان سب کے لیے وہ ضروری ہو جائے گی، جسے ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ تو جو بھی ہاتھ رکھیں گے تمام کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اتنی آواز سے کہیں کہ ان سب کے اپنے کان خود جو ہے وہ اپنی آواز کو سن لیں۔ جی بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں اپنا اتنا قیمتی وقت دیا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر بھی اور بھی انٹرویوز لیتے رہیں گے اور اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے انٹرویو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ، شکریہ۔